साहब मुझे बचा लो साहब, वरना मेरा बाप मुझे मार डालेगा। साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, छोटी सी खता पर उसने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। इतनी तपती दोपहर में मैं आधे घंटे से यहाँ पर धूप में खड़ा हूँ, अंगारा होती सड़क मेरे पाँव को झुलसा रही है। साहब खुदा के लिए मेरी मदद करते जाओ। उसने जैसे ही देखा कि उसके बाप को थोड़ी सी नींद आ चुकी है और उसके करीब से गाड़ी गुजरी है जो उसे देख रहा था, वो शख्स उसके सामने खड़ा उससे पूछ रहा था कि बेटा तुम इतनी दोपहर में यहाँ पर क्यों खड़े हो। तभी वो बार बार उससे इल्तिजा करने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। वो शख्स हैरत से उसकी जानिब देखने लगा और कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? कौन तुम्हें मार देगा? कौन तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है कि तुम्हें इतनी सख्त गर्मी में इतनी गर्म होती सड़क पर नंगे पांव खड़ा करके सज़ा दे रहा है? और कौन सी खता हुई है तुमसे? गाड़ी में बैठा हुआ शख्स ज़रा नरम दिल का मालिक लगता था, इसलिए उसने असद की बात पर गौर करना शुरू किया। असद ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहा, साहब जी वो जो शख्स छांव में लेटा हुआ है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है, और एक छोटी सी गलती पर उसने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। मुझसे कहता है कि अगर मैं यहाँ से ज़रा भी हिलूँगा तो वो मुझे मार देगा, और वाकई में मुझे मार देगा। उसने अभी नशा किया हुआ है, वो हमेशा नशे में रहता है और हमें मारता पीटता है, मेरी अम्मी को भी। मेरी अम्मी मुझे कह रही हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं इस तपती सड़क पर मज़ीद खड़ा नहीं हो सकता। खुदा के लिए साहब जी मुझे साथ ले जाएं, अभी वो ज़रा सो चुका है, उसे इल्म नहीं होगा कि मैं यहाँ से भाग चुका हूँ। बच्चे ने रोते हुए गाड़ी में बैठे उस शख्स से कहा तो उसके चेहरे पर लिखी सच्चाई को महसूस करते हुए उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने को कहा। वो बच्चा जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसने पहले कहा, बेटा क्या हुआ है, मुझे सबसे पहले बताओ। तो बच्चा कहने लगा कि पहले आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मेरे बाप की आंख खुल गई तो वो मुझे यहाँ से पकड़कर बाहर निकालेगा और मुझे मारेगा। उसने अपनी गाड़ी को आगे किया और फिर एक दुकान के सामने रोककर पानी लिया और फिर उसे पानी पिलाते हुए कहा, बेटा अब मुझे अपनी सारी बात बताओ। बच्चे ने उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में हर बात बताई। उसके बाप ने एक मामूली सी गलती पर उसे इतना मारा था और तपती दोपहर में सड़क पर नंगे पांव खड़ा कर दिया था और कहा था कि अगर इधर उधर हिलोगे तो तुम्हें मार दूंगा। और वाकई में वो अपने बाप की खसलत से वाकिफ़ था। वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ हो। उसकी माँ ने उसे कहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और फिर माँ के कहने पर वो उस शख्स के साथ चला आया था। वो शख्स बड़ा रहम दिल था। उसने उसे दिलासा दिया और उसे अपने घर ले आया और उसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर रहकर अपना काम कर सकते हो, तुम मेरे बेटे की तरह होगे, मैं तुम्हें स्कूल भी भेजूंगा, बताओ मंजूर है? तो बच्चा कहने लगा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, आप मुझे कोई काम बताएं, मैं वो काम करूंगा, और उसके बदले अगर आप मुझे स्कूल पढ़ाएंगे और मुझे पैसे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना यूं किसी पर बोझ बनना मेरी माँ ने मुझे मना किया था। वो बच्चा इतना खुददार था, उसकी बात पर वो शख्स मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, मेरी फैक्ट्री में काम कर लेना, मेरी फैक्ट्री में बच्चों की ज़रूरत है, तुम जब स्कूल से वापस आना तो वहीं फैक्ट्री में हाथ बटा लेना, अब खुश हो? असद मुस्कुराते हुए कहने लगा, जी अंकल मैं खुश हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सिर्फ वही शख्स देख सकता था जिसने उसकी मदद की थी। उस दिन के बाद से असद की ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो चुकी थी, बड़ा खुशहाल रहने लगा था। उस शख्स ने उसका दाखिला करीब ही के अच्छे स्कूल में करवा दिया था जहां उसके अपने बच्चे पढ़ने जाते थे। वहीं उस बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसकी माहाना फीस, उसके कपड़े, जूते, हत्ता कि उसके खाने पीने का, रहन सहन का सारा बंदोबस्त उसने उठा लिया था, क्योंकि वो जानता था कि गरीबी और यतीमी कैसी होती है। वो भी ऐसे ही हालात से गुजर कर आज इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था।
کچھ روز تو اسد اس کے ساتھ فیکٹری میں تھوڑا بہت کام کرتا رہا، پھر وہاں سے بچوں کا کام ختم ہوا تو مالک نے اسے کہا کہ تم گھر آ جاؤ، گھر میں تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں، تم گھر کے کام کر لیا کرو، کیونکہ ہمارے ملازم ہمارے گھر نہیں آتے اور تم چھوٹے ہو تو تمہارا پردہ بھی نہیں بنتا، اس لیے تم ہمارے گھر رہ لو، میرے بچوں کے ساتھ کھیلا کرو اور گھر کا کام بھی کر دیا کرو، باہر سے سودا سلف لانا ہو تو لا دیا کرو۔ اسد اس بات پر خوش ہو گیا تھا، وہ بچہ تھا، اس کے لیے یہ چھوٹا کام بھی غنیمت تھا، اس کے بدلے میں اس کی پڑھائی ہو رہی تھی، اسے یہاں پر رہنے کے لیے چھت ملی ہوئی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن ہاں، اسے بار بار ماں کی یاد آنے لگتی اور پھر اکثر وہ آنسو بہاتا رہتا، لیکن اسے اپنی ماں کی بات یاد رکھنی تھی۔ اس کی ماں نے اسے تاکید کی تھی کہ بیٹا، جیسے بھی حالات ہوتے ہیں گزر ہی جاتے ہیں، تم بس کہیں چلے جاؤ اور وہاں جا کر پڑھائی کرو، اللہ کی زمین بڑی ہے اور زمین پر بسنے والی خدا کی مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے مہربان ہیں اور انسانوں کے کام آتے رہتے ہیں، بیٹا کوئی ضرور تمہارے کام آ جائے گا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ماں کی یہ باتیں یاد کر کے وہ اپنے آنسو صاف کرتا اور مزید محنت کرنے لگتا۔ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے، وقت کا پتہ ہی نہ چلا، نہ جانے کب وہ 10 سال سے 20 سال کا ہو گیا تھا۔ اس نے ایف اے مکمل کر لیا اور ایف اے مکمل کرنے کے بعد اب وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ابھی تک اس کی تعلیم کا تمام خرچہ اس کے مالک نے اٹھایا ہوا تھا، وہ ابھی تک اسی گھر میں تھا اور اکثر وہ مالک کے ساتھ باہر بھی آیا جایا کرتا تھا۔ ابھی تک اسے اپنی والدہ کی بہت یاد آتی، لیکن اس نے کبھی بھی وہاں جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ بن جائے، بعد میں ہی وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، لیکن اس چیز کی نوبت نہ آئی تھی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 10 سالوں میں وہ مکمل طور پر ایک نوجوان لڑکا بن چکا تھا۔ مالک اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا، مالک نے بھی بالکل اسے ماں کی طرح پالا تھا، لیکن وہ احسان نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ بڑا آدمی بن جائے گا تو وہ ان کے سارے احسان چکا دے گا۔ مالک کو بھی اس بات پر یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن بڑا آدمی ضرور بنے گا۔ جس طرح وہ پڑھائی کر رہا تھا اور اول آ رہا تھا، اس سے مالک کی آنکھوں میں جو خوشی دکھائی دیتی تھی وہ شاید کوئی محسوس نہ کر سکتا تھا۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی۔ آج اچانک مالک نے اسے کہا کہ اسد، فیکٹری میں چلتے ہیں، پرانے ورکرز میں کچھ راشن بانٹنا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جہاں وہ لوگ رہتے ہیں وہاں کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میں خود جا کر وہاں کا معائنہ کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری فیکٹری میں کام کرنے والا کوئی بھی ورکر بھوکے پیٹ نہ سوئے، اس لیے میں ان کے لیے راشن وغیرہ بانٹنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو اور ملازمین کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں تاکہ کام کرنے میں آسانی رہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسی فیکٹری چلا گیا۔ فیکٹری میں وہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں راشن کے ڈبے تقسیم کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہی کچھ بوڑھے کانپتے ہاتھوں سے ایک ڈبہ تھامے اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی نظر وہاں سے پلٹنا بھول گئی۔ اسے یقین ہی نہ آیا، ایک دم سے اپنا بچپن اس کے دماغ میں گھوم سا گیا۔ کچھ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، لیکن اسے اس بات کا علم بالکل یقین نہ آیا کہ یہ انسان اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ ایک دم سے اسے ماسی یاد آنے لگا۔ حسن اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماں کو بے حد عزیز تھا۔ اس کا باپ پہلے تو بڑا ہی نرم اور محنت کش انسان تھا، لیکن غربت کی چکی میں وہ ایسا پسا کہ گھر کی ذمہ داریوں تلے دبتا گیا، اور پھر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ، طرح طرح کی فکریں اور پریشانیاں اس کے دماغ میں گھومنے لگیں۔ تو اچانک ہی اس نے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے رات کو نشہ کرنا شروع کر دیا۔ نشے کے ساتھ ساتھ وہ جوا بھی کھیلنے لگا تھا۔ اب تو یوں ہو گیا تھا کہ نشے کی حالت میں گھر واپس آتا، اپنی بیوی کو مارنے لگتا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسد کو بھی مارنے لگتا۔ اسد کے بعد اس کے 2 اور بھائی بھی ہوئے تھے، لیکن وہ بھی چھوٹے تھے۔ پہلے تو اس نے اسد کو سکول میں داخل کروایا تھا، لیکن پھر بعد میں جب وہ نشے کا عادی ہونے لگا تو اس نے اسے سکول سے نکال لیا تھا اور اس سے کام کروانے لگا تھا۔ لیکن اسد کی ماں
یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک محنت کش خاتون تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو نشے کا عادی ہوتے دیکھا اور بے روزگار ہوتے دیکھا تو اس نے خود سے ہی کچھ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے گھر کے ساتھ ہی واقعی کچھ کوٹھیوں میں کام کرنے لگی۔ کام کرنے کی وجہ سے اسے جو اجرت ملتی اس سے وہ گھر کا گزارا چلا لیتی تھی، لیکن ان میں سے بھی زیادہ پیسے اسد کا باپ اس سے چھین لیتا اور پھر جا کر اس سے نشہ کرنے لگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سمجھدار نوجوان سے ایک بدترین انسان بن گیا۔ اس کی ماں اکثر یہ سب کچھ دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں آنسو لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کافی شکوہ اور شکایت کرنے لگتی، لیکن اس نے اپنے بچوں کی تربیت بڑی اچھی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی اور ان سے کہتی کہ بیٹا ہمیشہ اللہ پر توکل رکھنا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں، چاہے جو بھی مشکل آ جائے انسان ہار نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتے ہیں۔ بیٹا ثابت قدم رہنا، اور وہ اپنی ماں کی باتوں پر یقین رکھتا اور اپنی ماں کی باتوں پر عمل کرتا رہتا۔ اس کے باقی دونوں بھائی تو ابھی چھوٹے تھے، لیکن اب وہ بڑا ہو رہا تھا۔ اسے اکثر پڑھائی کا شوق لگا رہتا۔ وہ کہتا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے، لیکن اس کی ماں کی کمائی اتنی نہیں ہو پاتی، وہ چاہے جتنی بھی محنت کر لیتی۔ اس کی کمائی کا آدھا حصہ تو اس کے باپ کے نشے کی طرف چلا جاتا، جبکہ باقی آدھے حصے سے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے، اور جب گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہ بنا ہوتا تب بھی اس کا باپ اس کی ماں کو مارنے لگتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی۔ اس کا دل کرتا کہ وہ اپنے باپ کو روکے اور کہے تم خود تو کماتے نہیں، ہماری ماں کو کیوں مارتے ہو؟ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ ابھی بچہ تھا اور باپ اسے مارنے لگتا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ وہ ماں کے ساتھ اکثر ہی رہا کرتا تھا۔ جب ماں کام کرنے کے لیے چلی جاتی تو وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا، لیکن باپ اسے کھیلنے کی جگہ پر آ کر بھی مارنے لگتا اور کہتا کہ جاؤ اور گھر کا کام کرو۔ وہ بیچارہ خاموشی سے گھر واپس لوٹ آتا اور روتا رہتا اور اکثر دعا کرتا رہتا کہ اس کے باپ کو عقل آ جائے، اس کا باپ نشہ کرنا چھوڑ دے، لیکن اس کا یہ خواب صرف خواب ہی رہا۔ اس کی یہ دعا کبھی قبول نہ ہو سکی۔ ایک روز ان کے گھر کے باہر ہی ایک کلفی والا آیا تھا۔ اسے وہ کلفی کھانی تھی۔ معصوم سا بچہ تھا، اس کا دل بھی کلفی کھانے کو چاہ رہا تھا۔ اپنے ساتھ کے ہم عمر بچوں کو کھاتا دیکھ کر اس کے دل میں بھی چاہت جاگنے لگی تھی کہ وہ بھی کلفی کھائے۔ ماں گھر پر موجود نہ تھی۔ باپ کی جیب میں دیکھا تو 10 روپے کا نوٹ جھانک رہا تھا۔ جلدی سے آگے بڑھا اور وہ 10 روپے کا نوٹ آہستگی سے باہر نکالا اور پھر جا کر کلفی والے سے کلفی لے کر کھانے لگا۔ ابھی اس نے تھوڑی سی ہی کھائی تھی کہ اس کا باپ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں یہ کلفی دیکھ کر کہنے لگا بیٹا یہ تم نے کہاں سے لی؟ اسد کافی ڈر چکا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آنے لگے تھے۔ تبھی اس کے باپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن وہ 10 روپے کا نوٹ باہر نہ نکلا اور اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ اس نے اسی وقت اس کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ دور جا گرا۔ سورج سر پر آ چکا تھا، گرمی اتنی تھی کہ سانس نکلی جا رہی تھی۔ اسے وہ مارتے مارتے مکمل طور پر لہو لہان کر چکا تھا۔ جب مار مار کر اس کا دل نہ بھرا تو آخر کار اسے کہنے لگا کہ تم یہاں پر بنا چپلوں کے اسی سڑک پر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کی تو پھر تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے چوری کی تو کیسے کی، اور وہ ابھی میری جیب میں سے؟ تم جانتے ہو نا، اس سے میں نے اپنے نشے کے لیے دوا خریدنی تھی۔ معصوم اسد اپنے باپ کی اس حرکت پر آنسو بہا کر رہ گیا تھا۔ اس کے باپ نے اسے اپنے سامنے سڑک پر کھڑا کر دیا تھا۔ سڑک اتنی گرم تھی جیسے انگارہ ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی انگارے ڈال کر اسے ان انگاروں پر کھڑا کر دیا ہو۔ معصوم اسد کے پاؤں جلنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے، وہ جلد سے جلد چپل پہن لے، لیکن اس کے باپ نے اس کی چپل اٹھا لی اور اس پر پہرا دینے لگا اور اس کے سامنے ہی سڑک کے کنارے چھاؤں والی جگہ پر بیٹھ گیا۔
کافی دیر وہ اسے یوں ہی تکتا رہا کہ کہیں وہ ہلے نہ، اور وہ مزید مار نہیں کھانا چاہتا تھا، اس لیے اسی سزا کو قبول کرنے لگا۔ اس کی ماں اس کے قریب سے گزری تو اس بات کا علم ہوا، تو اس نے کہا کہ بیٹا یہاں سے چلے جاؤ، اب بس بہت ہو چکا، تمہارا باپ تمہیں مار دے گا، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ بیٹا تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے باپ کو بالکل بھی نہیں سمجھا سکتی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، امی میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا اور کہاں جاؤں گا؟ تو اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا میری بات سنو، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، وہ انسان کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اس دنیا میں جتنے برے انسان ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے انسان ہیں، اور تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی اچھا انسان مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، تمہیں بہت جلد ہی کوئی جگہ مل جائے گی، کوئی انسان مل جائے گا، بس تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی تو وہ اس بار ماں کی اس بات پر تیار ہو گیا اور اپنے باپ کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ بہت جلدی اس کے باپ کو نیند آ جائے گی، کیونکہ اب ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تھی، اور اس چھاؤں کی جگہ پر تو ویسے بھی بہت اچھی ہوا لگتی تھی۔ دھوپ ابھی بھی ہم وطنی کھڑی تھی، اور وہ معصوم بچہ اب پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اب دعا کر رہا تھا کہ جلد سے جلد کوئی ایسا انسان اسے مل جائے جس کے ساتھ وہ بھاگ جائے۔ تبھی اس کے باپ کی آنکھ لگی اور اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی، تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ شخص آگے سے رحم دل تھا، اس نے اس کی پوری بات سنی اور پھر اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے ساتھ لے گیا اور اپنے گھر میں اسے جگہ دی، اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا بڑا کیا، اور آج وہ اپنے اس مالک کے ساتھ فیکٹری میں آیا ہوا تھا، اور آج اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بوڑھا کانپتے ہاتھ نہ جانے کس کے ہیں۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کا باپ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ راشن کا ڈبہ لے کر ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن وہ وہیں کا وہیں تھم چکا تھا۔ اس کی نظر اب پلٹنا بھول چکی تھی۔ اس کے پیچھے کام کرتے ہوئے لڑکوں نے اسے کئی بار مخاطب کیا، لیکن وہ اب کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ابا آپ نے مجھے پہچانا ہے، میں وہی اسد ہوں، آپ کا بیٹا، جسے آپ نے 10 روپے کی چوری پر سڑک پر کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہلنے سے گریز کرنا ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ میں بھاگ گیا تھا، میں وہی اسد ہوں، لیکن آپ کا یہ حال کیا ہو چکا ہے؟ اس کا باپ سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، اس کی رنگت کالی ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو چکے تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہو۔ اس کے بال بڑھ چکے تھے، اس کی شیو بھی بڑھ چکی تھی، نہ جانے اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے عرصے کی تھکن وہ چہرے پر لیے ہوئے پھر رہا ہے۔ اس کے باپ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اسد، تم میرے اسد ہو، جسے میں نے گھر سے بھگا دیا تھا، جسے میں نے بہت مارا تھا۔ بچپن میں بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو جانتا ہے تیرے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اپنی زندگی میں جا کر کہیں مگن ہو گیا اور آج تو ایک صاحب بن چکا ہے۔ دیکھ تو دیکھ، صاحب کے ساتھ آیا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں تیرے بعد کیا ہوا تو جانتا ہے بیٹا؟ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن اپنے باپ کو ایسی سزا دیتا ہے جیسی تم نے سزا دی۔ تو جانتا ہے تیرے بعد تیری ماں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو روا دواں ہونے لگے تھے۔ وہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ بن چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے، لیکن وہ ایک مرد تھا، اسے رونا نہیں تھا۔ یہاں کے سماج نے اسے رونا نہیں سکھایا تھا، بلکہ مضبوط بننا سکھایا تھا۔
اس نے اپنے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، بابا کیا ہوا، مجھے بتائیے، آج آپ کا بیٹا واپس آ چکا ہے، میں واپس آنا چاہتا تھا لیکن ماں نے مجھے کہا تھا کہ تب تک تم واپس مت آنا جب تک تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی نہیں بن جاتے، اس لیے میں نہیں آ پایا۔ میں چاہتا تھا کہ بڑا آدمی بن کر آؤں گا تو آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آپ لوگوں کی غربت ختم کر دوں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کی ایسی حالت ہو جائے گی۔ اب مجھے بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بار بار اصرار کیے جا رہا تھا جبکہ اس کے باپ کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ یہ تو اس کا وہی کڑیل باپ تھا جو اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا، جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو بس نشے کا عادی ہو چکا تھا، جس کے سامنے کسی کی نہ چلتی تھی، وہ بس اپنی منمانی کیا کرتا تھا۔ لیکن آج وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا، کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو اتنا اکڑ کر چلتا تھا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا۔ تبھی ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا، وہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے چہرے پر بھی جیسے صدیوں کی تھکاوٹ موجود تھی، کئی ساری پریشانیاں، یوں لگتا تھا جیسے اس کے سر پر منڈلا رہی ہوں۔ اس نے اپنے باپ کو کندھا دیا اور کہا، بابا آپ کو کیا ہوا؟ آپ پھر سے رونے لگے ہیں۔ تبھی اسد نے اس کی طرف دیکھا، اسے یوں لگا جیسے وہ اس کا چھوٹا بھائی ہو۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ تبھی اس کے باپ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے، تم جانتے ہو نا جن بھائیوں کو تم چھوڑ کر گئے تھے ان کا تمہارے پیچھے کیا حال ہوا ہوگا۔ تم نے تو بس اپنی زندگی بنانی چاہی لیکن تم نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تیری ماں تیرے جانے کے بعد تیرے غم میں ایسی گھلی کہ وہ بالکل چارپائی پر آ گئی۔ اسے یوں تنہا اور بیمار پڑتا دیکھ کر میرے دل میں لرزہ اٹھا اور مجھے یوں لگا جیسے اب مجھے نشہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن نشے کی لت مجھے ایسی لگ چکی تھی کہ مجھ سے چھوٹے نہیں چھوٹ رہی تھی۔ جو بھی پیسے کماتا ایک بار پھر سے اپنے نشے پر لگا لیتا، نشہ ڈھونڈتا جسم ٹوٹنے لگتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے میری جان نکل جائے گی، اور اپنی جان بچانے کے لیے مجھے پھر سے نشہ کرنا پڑتا تھا، اور پھر سے نشہ کرتا تو پھر سے تمہاری ماں کو مارنے لگتا۔ تمہاری ماں تمہارے غم میں گھلتی جا رہی تھی۔ اسے یہ یقین تو تھا کہ ایک دن تم واپس لوٹ کر آؤ گے۔ وہ اپنی آنکھوں میں تمہارا انتظار لیے چارپائی پر پڑی رہی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بھی آہستہ آہستہ نشہ چھوڑنا شروع کر دیا، اور ایک بار پھر سے میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک بھلے آدمی نے مجھے اپنی اس فیکٹری میں جگہ دی اور مجھے کام پہ رکھ لیا۔ تمہارے بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتا رہا، 10ویں تک ان دونوں کو پڑھایا۔ پھر اس کے بعد میرے کندھوں میں اتنی طاقت نہ رہی، جبکہ تمہاری ماں تو تمہارے بچپن میں ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ تو بس تمہاری منتظر تھی، لیکن تم نہ آئے، اور بس تمہارا نام لیتے لیتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اپنی ماں کے بارے میں یہ سب سن کر اسد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کتنا خود غرض تھا کہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے وہ اپنوں کو بھول چکا تھا۔ اس کے اپنوں پر کیسی کیسی قیامتیں گزر چکی تھیں، اسے بالکل بھی علم نہ ہوا تھا۔ اس کا دل بھی نہ لرزا تھا۔ ماں کی یاد آتی تو سوچتا کہ جب بڑا آدمی بن جاؤں گا تو اس کے پاس پہنچوں گا، لیکن اب جب اس کے ملنے کی باری آئی تھی تو اس کی ماں ہی موجود نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اپنے بھائی کو اپنے سامنے اس حلیے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے ڈوب گئی تھیں۔ اسے ان دو لوگوں کے ساتھ یوں کھڑا دیکھ کر مالک آگے بڑھا اور کہنے لگا، اسد کیا کر رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا، مالک آج سے 10 سال پہلے جب میں اپنے ظالم باپ سے جان چھڑا کر آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھے جگہ دی تھی، آپ کو یاد تو ہوگا میں کسی اور کا نہیں بلکہ اسی شخص کا بیٹا ہوں جو سامنے بیٹھا ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، کیا حالت ہو چکی ہے میرے باپ کی۔ میں کتنا خود غرض ہوں۔ کہتے کہتے رونے لگا اور باپ کے پیروں پر گر سا گیا تھا۔ اس کے باپ نے اپنے ناتواں ہاتھوں کے ساتھ اسے اٹھایا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ ساتھ کھڑا دوسرا لڑکا حیرت سے اسد کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نہیں جانتے ہم نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آپ جانتے ہیں بابا نے آپ کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا تھا،
اور ماں نے تو آپ کا غم ایسے اپنے سینے سے لگایا کہ چارپائی پر آ گئی اور پھر آپ کا راہ تکتی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ کہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا اسد ضرور واپس آئے گا، میں نے اسے کہا تھا کہ تم ضرور واپس آنا، لیکن وہ بڑا آدمی بن کر آئے گا، لیکن وہ اپنی خیریت کی اطلاع تو مجھے دے دیتا، یوں بنا بتائے تو نہ جاتا۔ میرے دل کو تسلی تو رہتی کہ وہ خیریت سے ہے، جس کے ساتھ جا رہا تھا مجھے اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا تو میں کبھی بھی جا کر اس کی خیریت تو معلوم کراتی، لیکن وہ تو بس اپنی مستی میں مست ہو کر چلا گیا، نہ جانے کہاں گیا یہ بھی بتا کر نہ گیا۔ کاش کہ ایک بار میری آنکھیں اسے دیکھ لیں اور میں اسے دیکھنے کے بعد سکون سے مر سکوں، لیکن پھر اس کے بعد آپ تو کبھی نہ آئے، لیکن ماں کی آنکھیں آپ کا انتظار کرتے کرتے بند ہو گئیں اور پھر واپس آپ کو ڈھونڈ نہ پائیں، وہ آنکھیں بند کر کے منو مٹی تلے جا سوئیں۔ ہم نے کیسی زندگی گزاری اور کیسا وقت گزارا آپ کے بغیر، آپ تو جانتے ہی نہیں۔ اس کا بھائی روتے روتے کہنے لگا تو اس نے پلٹ کر اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اب غم سے چور ہو چکا تھا، جس ماں کے لیے اس نے اپنے آپ کو ان سے دور کیا تھا، آج تو وہی ماں اس کے پاس نہیں بچی تھی، اب وہ کس کو سزا دیتا؟ اس نے اپنے باپ کو سینے سے لگایا اور معافی مانگنے لگا۔ ماں کی معافی مانگنے پر باپ نے معافی مانگنے پر اسے معاف کر دیا اور خود بھی اس سے معافی مانگنے لگا کہ میرے اس منفی سلوک کی وجہ سے تمہیں در بدر ہونا پڑا۔ ان دونوں کو یوں روتا دیکھ کر مالک آگے بڑھا اور اس نے اسد کو سینے سے لگایا اور کہا، تم میرے بہت وفادار ملازم ہو، میں نے تمہیں کبھی ملازم نہ سمجھا، تم نے ہمیشہ خود کو ملازم کہا، لیکن میں نے کبھی نہ سمجھا، میں تمہیں ہمیشہ بیٹا سمجھتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنی وراثت سے کچھ حصہ دینا چاہتا ہوں، تمہیں نیا گھر اور تمہارے لیے نوکر اور کھانے پینے کا بندوبست میری طرف سے کر دیا جائے گا، یہ ایک باپ کی طرف سے بیٹے کو تحفہ ہوگا۔ مالک نے یہ کہا تو وہ پلٹ کر اس کے سینے سے لگ گیا اور اس پر اب زندگی تو مکمل ہو چکی تھی، لیکن آج اس کی ماں زندہ نہیں رہی تھی، اسے بس اپنی ماں کی فکر تھی۔ وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ہاں، آج اگر جنت اس کے پاس نہیں تھی تو جنت کا دروازہ اس کے باپ اس کے پاس تھا۔ وہ اس کی خدمت کر کے اپنی ماں کو خوش کر دینا چاہتا تھا اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا۔